आगे भाई ने जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज कराची के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला किया और जिन नौजवानों ने, पुलिस के बहादुर नौजवानों ने, जब भी थोड़ी देर पहले आपने गुफ्तगू सुनी, ये है रैपिड पुलिस सिंध का वो नौजवान रफ़ीक जिसने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा। इससे पहले दीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो शहीद हुए, जिन्होंने पहली गोली खाई, उसके बाद रैपिड फोर्स पहुंची और उन्होंने पूरी इमारत को क्लियर करवाया। फिर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान पहुंचे। खैर, सिक्योरिटी फोर्सेस की आज की बड़ी कामयाबी का कार्रवाई है कि उन्होंने एक इतना बड़ा हमला नाकाम बनाया। आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से वजूद में आने वाला ये गिरोह एक नई मुहिम पर क्यों निकल खड़ा हुआ, इसके पस पता मकासद क्या है? हालांकि गुज़िश्ता दिनों कई ऐसी इतलात मिली। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के अंदर स्लीपर सेल्स जो है भारत एक्टिव कर चुका है और आज भी जो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ ट्विटर्स के अंदर धमकियां दी जा रही हैं कि आने वाले दिनों में मजीद शहरों में हमले किए जाएंगे। इसके पीछे कौन है, क्या मकासद हैं और इनसे क्या हासिल किया जा सकता है, ये हमारा पहला मौजू। इसी पर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, फिर प्रोग्राम में बाकी सेगमेंट डिस्कस करेंगे। और ये सब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला और उसमें ऐसे अफराद जो मारे गए हैं जिनका नाम मिसिंग पर्सनस के अंदर शामिल था और जिनके लिए बड़ी आवाज़ें भी उठाता है इंसानी हकूक़ की तंजीमें, बड़े बड़े हमारे एंकर्स भी बड़ा वबेला मचाते हैं। और आज पूरी कौम ने भी देखा है कि ये वो मिसिंग पर्सन है जो हमारे अहदाफ पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आज उन्होंने शहीद किया है, गार्ड्स को शहीद किया है। ये आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एकदम से निकल के पहली बात तो ये है कि अगर आप वाकई बलूचिस्तान में रहे हैं और अगर रहे हैं, कुछ वक्त गुजारा हो, तो एक चीज जो है आपको टॉक ऑफ द टाउन जो है वो पता चलेगी। हर काम, आप मस्तूम चले जाएं, आप मुजदार चले जाएं, आप अवारान चले जाएं, नोशकी चले जाएं, खारान चले जाएं, लोग बताएंगे कि ये 2-3 लड़के जो हैं ये हमारे इंडिया गए थे, वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं और ये पैसे लेके आए हैं और ये तोहफे भी लेके आए। ये भी लोगों को पता होता है कि ये बच्चा जो है वहां गया है। लेकिन वो बलोच ट्राइबल सूरत हाल उसके अंदर उसको छुपाते रहते हैं। लेकिन ये बातें मतलब ढकी छुपी नहीं है और ये आज की बातें नहीं है, ये 70s की बातें चली आ रही। अच्छा, जिस जमाने वो गए थे। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बलोचों की जो मूवमेंट जो है ये खराब क्यों होती है? जिस वक्त 70s में ईरान के कहने के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक्शन देना शुरू किया, तो ज़ाहिर बात है कि बलोच अपने सरदार के साथ बहुत लायल थे और सरदार ही लड़ रहा था। खैरबश मरी लड़ रहे थे, अताला मैंगल लड़ रहे थे और 1-2 और लड़ रहे थे। जबकि एक सरदार उनमें से मुखालिफ था और भुट्टो के साथ हो गया था, उसका नाम था नवाब अकबर भुट्टी और वो गवर्नर लगा था। वो कहता कि ये सारे लोग जो है, मरियों से भी कहता था, बाकी लोगों से खुद कहता कि ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं और ये ख्वार हो जाएंगे तुम लोग। फिर उसका बाद हुआ ये कि जिस वक्त ज़ियाउल हक आया तो ये सारे के सारे वापस आना शुरू हुए और उसमें आपको बड़ी लंबी कहानियां, मैं लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। उसने जो किताब लिखती है जुम्मा खान सूफी ने, उसने बता दिया कि इंडिया सपोर्ट कितनी करता था। खैरबश मरी जो था उसने कहा कि मैंने एक गाली दी उसने बहुत। बलोच तारीख में अकबर बुट्टी खुद कहा करते थे कि कोई बलोच ऐसी गाली अगर दे जाए तो वापस नहीं आएगा पाकिस्तान। हमारी शर्त लगती थी, अच्छा, वापस नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी गाली दे के गए खैरबश मरी, वापस तो नहीं आएगा। लेकिन वो एक दिन हुआ ये कि एक दिन वो सही के तैयारे में बैठ के वापस आ गए। तो उसके वापस आने से पहले कलवानीस जो थे और बिजरानी बलोच जो थे उससे पहले आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान, क्योंकि बात है रूस चला गया था, अल्ले तल्ले खत्म हो गए थे सब कुछ। बल्कि उनके पहले गिजेन और उनका बड़ा बेटा चंगेज जो आए थे और आके बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में शामिल हो गए। सही। तो होता क्या है कि जिस तरह का भी इस तरह का सुसाइडल मिशन होता है, जिससे पता होता है कि जान चले जानी है, इस जान चले जाने की सूरत हाल के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं जो आपको लेके आगे बढ़ती हैं। एक तो आपका कोई वालिद, को भाई, को बहन मारा गया हो, एट्रोसिटी की हो तो आप इंतकामी जज्बा। दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं मैं अल्लाह के लिए जान देती है। इसके अलावा कौमियत परस्ती में ये सूरत हाल नहीं होती, ना हो सकती है, ना ये चीज आती। और जब आपकी लीडरशिप करप्ट हो जाए, मसलन शेर मरी जहां वापस पहुंचा है, शेर मरी जो बहुत बड़ा नाम था उसका, वो कहानी सुनाया करता खुद का, फिर उसको इंडिया चला गया वो जहां पे करने के लिए कि हमारी जाबल में खैरबश मरी के साथ लड़ाई हो गई और किस बात पे भी इंडिया के पैसे पर लड़ाई हुई, इंडिया का पैसा था हमें नहीं दिया। तो उन्होंने हमारी लड़ाई को 1-2 बंदे वहां मर गए जाबल में, उन्होंने हमारे बिजलानी यहां पर कोलू में आके मार दी। सही।
آپ اندازہ کریں کہ جس وقت میں روڈ پہ کام کر رہا تھا تو جو جتنے لوگ وہاں آئے تھے نا وہ اب صورتحال بالکل بدل گئی. یعنی 74 میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی بندوق کی آپ کی نقل و حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اب وہ بلوچستان جو ہے ان کے لیے ایک قسم کا نو گو ایریا بن چکا ہے بلوچ انسرجنٹس کے لیے. اب وہ مزید کر نہیں پاتے اس طرح کی صورت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بم لگا کے چلے گئے بھاگ گئے. اب بلوچستان میں اتنا وسیع علاقہ ہے کہ آپ 200 میل چلے جائیں کو کبا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک لگا کے بھاگ کے اس کے بعد اسی طرح ہوتا. کراچی اور ملتان کا جو علاقہ ہے یہ بلوچوں کی ایکسس میں ہے. اور بلوچوں کو کچھ لوگوں کو ظاہر بات ہے آپ افغانستان لے گئے ہوئے ہیں وہیں پر موجود قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہیلمند میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کا انفلوئنس تھا انڈیا کے سوال خانے تھے وہاں بیٹھے ہوئے ٹریننگ. ایون ایران میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ ایران میں بیٹھے ہیں. میں الزام نہیں لگانا چاہتا تصدیق کی صورت ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایران میں کیا ہے کس جگہ پہ اور کہاں سے زرنج کے علاقے سے کہاں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب واپس پہنچتے ہیں تو ان کو ظاہر بات ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی پیسہ ہے. یہاں وہ مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں یہاں ان کی تصویریں اڑائی ہوئی ہیں اپنے بعد. اچھا پھر ان کو کیا جاتا ہے کہ ان کے والدین سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تبھی وہ بہن ان کی روتی ہے یہ میری کمبرانی میرا بھائی ہے اس لیے چلا گیا فلاں چلا گیا. اگر ہو سکتا ہے چلا بھی گیا ہو کسی کیفیت سے وہ مسنگ پرسن میں آ بھی گیا ہو انویسٹیگیشن میں لے بھی گئے ہو. یہ علیحدہ بات. یہ ساری کہانی ایک وار زون میں چلتی ہے کیونکہ آپ نے وار زون آپ نے آپٹ کر دیا بنا دیا. اب یہ جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک مشن دیا جاتا ہے کہ آپ کرو. اب اس مشن کے اندر آپ نے ظاہر بات ہے آپ نے خاص پھر اس کو ڈی انفورس کیا جاتا ہے نغمے بلوچستان کے اور زمین کے اور ننا بلوچستان اور کنا بلوچستان. لیکن امریکہ کی طرف سے ان تمام کو قلعدم قرار دیا چائنا کے پابندی کے بعد اس کی کیا اب صورتحال کیا ہے وہاں سے اترتے ہیں جب ڈیرہ غازی خان سے تو ملتان کا علاقہ ان کو تھوڑا سا سخت یا پھر کراچی ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ ان کا جو سلیپر سیلز ہیں وہ کون ہیں. ان کا سلیپر سیل سیکولر اینڈ لبرل طبقہ ہے پاکستان کا. اچھا. اور میں فوج کو بار بار کہا ہے کہ مشرف نے آپ کو جو لائن دی تھی جس سے آپ کو اس نے ریلیجس طبقے سے لڑایا آپ نے 70,000 لوگوں کی جانوں کی قربانی دی لیکن امریکہ نے یورپ نے آپ کی قربانی کو نہیں مانا. آپ نے 1 سال طالبان کا ساتھ دیا ساروں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کہاں پر ہے. یہ وہ سارے میں نے کئی دفعہ کہا میں نے کہا یہ جتنے لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی ڈگڈگی پہ رقص کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تباہ برباد ہو جائے. ہم ان کو اندر سے ان کے ٹویٹس اٹھا لیں. یہ آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ تم جا کر داڑھی والے سے لڑو لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے تم بلوچ سے لڑو. بلوچ کو کہیں گے کہ جناب یہ تو نیشنلسٹ موومنٹ ہے. آپ ان کے لسٹ اٹھا لیں آپ گزشتہ 1 سال کی ان کے ٹویٹس دیکھ لیں وہ کس قسم کے اور آپ کے خلاف کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نام کے لیے آپ اپنے اینکرز اٹھا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا اینکر جو ہے وہ فوج کے خلاف کس میٹر بینڈ سے بولتا ہے. اور یہ سارے لوگ ہیں جن کو الف بے نہیں پتا بلوچستان کی. اب یہ بیچارہ بلوچ جو ہے نا یہ سادہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اتنا سادہ ہے کہ تربت سے جہاز اغوا ہوتا ہے. ہمارا دوست سہیل اکبر شاہ میرا بیچ میٹ اب ریٹائر ہو گیا 22 گیٹ سے وہ وہاں اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد لگا ہوا تھا. اب اس نے نیچے سے ATC سے انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی بولو. اب انہوں نے انگریزی بولی بلوچ بھائی کو انگریزی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا اچھا ہم انگریزی میں کرتے ہیں تم ایسا کرو کس کے ساتھ ایسا کرو بتاؤ کہاں جانا. اس نے کہا میں نے اندور ایئرپورٹ پہ اترنا بھارت کا شہر. بھارت کا شہر. انہوں نے حیدرآباد سے پاکستان کا جھنڈا اتارا ادھر انڈیا کا جھنڈا لگایا اور اس کے ساتھ سہیل اکبر شاہ خود کہتا ہے کہ میں ہندی فلمیں دیکھی ہوئی تھی میں نے اپنے آپ کو پہلے ٹرین کیا کہ میں ہندی بولوں تو بلوچ بیچارے کو ہندی کی طرف پتہ چلے گی. اب وہ جاؤ جیسے نیچے اترے جناب سائیں یہ وہ تلک لگے ہوئے نیچے اترے پڑھ کے بند کر.
یہ میں ایک واقعہ نہیں، میں ایسے بے شمار واقعات بیان کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کا پریشر. اچھا یہ تو ہو گیا ان کی سادگی اور بھولا پن، لیکن ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ صرف یہ ہے اس وقت صورتحال، ٹائمنگ صرف ایک چیز ہے اور وہ ٹائمنگ ہے افغان سچویشن. افغانستان میں اگلے 2 یا 3 مہینے کے اندر چیزیں بدل جائیں گی. یعنی یہ تو کبھی عسکری جو گروپ تھے نا، یہ تو کبھی روس کے زمانے میں بھی ایک تو ہو گیا افغانستان اور سی پیک کو بھی میں نے بتایا نا کہ سی پیک تو ساتھ ساتھ ہے. دیکھیں سی پیک کے اوپر امریکہ 4-5 پرونگ اسٹریٹجی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آج جو ابھی بات کریں گے علی گیلانی صاحب کے جو ہے اس کے اندر پیچھے بیہائنڈ سین صورتحال کیا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کشمیر کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اس کو نیشنلسٹ موومنٹ جیسے فلسطین کی تھی کہ اللہ رسول کوئی چیز نہیں، ایمان قرآن کوئی چیز نہیں، سارے کشمیری بھائی بھائی ہیں، پنڈت بھی ساتھ ملا لو، ہندو بھی ساتھ ملا لو، امرناتھ یاترا بھی کر لو، اور کشمیری جو ہے یہ بیسیکلی ایک نسل ہے، رنگ ہے، زبان ہے، علاقہ ہے، اس کو آزاد کرا تھا. جو بائیڈن بولا یہ ارندھتی رائے کو خواب آنے تھی کشمیر کے بارے میں لگی ہوئی ہے. یہ برکھا دت جو ہے اس کو بہت درد ہوتا ہے کشمیریوں کا. یہ ایک ایجنڈا ہے کہ اگر کشمیر کو علیحدہ ملک ہم بنا لیں گے تو سی پیک ختم. بھائی بات ہے 10-15 سال کے لیے اقوام متحدہ کی فوجیں آ کے بیٹھیں گی، وائٹ فلیگز لہرائیں گے، وہ اس کے اندر فوجوں میں جس کو چاہیں وہ لے آئیں سارا. اس میں چین کی فوج تو نہیں آنی. صحیح. دوسرا بلوچ صورتحال ہے. اب بلوچ وہاں پر تو بیچارہ گیا، لیکن اب یہ تصویریں کچھ دیر چلیں گی، اس کے پیچھے وہ انڈیا میں بیٹھ کے گانے بنیں گے، نغمے. اب دیکھ نا کوئی بلوچ نہیں ملا. ایک خاتون ہے اردو سپیکنگ، دلی کی، اس کی ماں، باپ دلی کا نائلہ قادری، اس کا باپ خواہ ایک رئیسانی تھا. نائلہ قادری پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی رہی، 89 کی اسٹوڈنٹ یونین کا اس نے الیکشن لڑا. اچھا لڑا ہوگا پنجاب یونیورسٹی سے. وہاں پر ہمارے ساتھ وہاں پر فارمیسی میں کام پڑھاتی ہوتی. ٹھیک ہے. اب وہ نائلہ قادری جو ہے اس کو جناب بلوچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بلوچی کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اس کو سارا کچھ جو مرضی اب کر لیں. ایتھنیکلی بلوچ نہیں ہے اور وہ پاکستان کو گالیاں دیتی رہتی ہے. اس طرح کے ملے جلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، پھر لوگ کہیں گے کہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. ایک اور کریکٹر بھی گیا ہوا وہاں پہ انڈیا میں، وہ کیا نام ہے، فتح کر کے جو ہے. نہیں وہ تو کینیڈا کا ہے بیسیکلی، طارق فتح. طارق فتح تو بلوچستان کا نہیں ہے. وہ آواز بلوچستان کی باتیں وہاں جا کے. نہیں طارق فتح نے بلوچستان کا عالم بھی نہیں دیکھا ہوا. طارق فتح ایک 2 نمبر قسم کا اردو سپیکنگ آدمی ہے. ہاں جی. اچھا باقی جو لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جس طرح کرنے کی صورت ہے. میں تو ساروں کو بجا یہ برامدہ ہمارے ہاتھوں میں پلا پڑا. یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا بالات جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا. اس کا بڑا بھائی ہمارے دوست ہوتا تھا اور یہ بالات جو تھا چنگیز مری کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور چنگیز مری جو تھا وہ اس کا CNW کا وزیر سے خرچہ وہ دیتا تھا. تو یہ کوئی بھولے بھالے لوگ نہیں ہیں ہم سے کچھ. میں آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ انسرجنسی کے لوگ ہیں وہ ان کے لوگ نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اختر مینگل جو ہے وہ مرکز گریز کمنڈ نہ سوچ نہیں سکتا بلوچ کوئی. اطالہ مینگل نے آخری تقریر جو مجھے یاد ہے وہ کہی تھی کہ دیکھو آزادی حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. تمہیں پتہ نہیں تم کچا کھا جائیں گے تم کو. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سی پیک جب اجڑنے لگے گا چائنا کا تو چائنا کا، اور یہ ان کو اس بیوقوفی سے لڑایا جا رہا ہے. اس بیوقوفی سے آپ کو پتہ ہے جس وقت گوادر کی صورت ہے، گوادر کے جو لوگ ہیں وہ پورے بلوچستان سے مختلف ہیں. وہ 1956-7 تک بلوچستان کا حصہ نہیں تھے. گوادر جو تھا مسقط مان کا حصہ تھا. وہ نسل بلوچ تھے لیکن نسل تو مسقط مان کے بھی بلوچ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کہتے تھے جس کو یہ زمینیں خریدیں کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بلوچستان کے نیشنل کی بنیاد پہ ہم ایک موومنٹ چلائے. وہ کہتا میرے سامنے حسین اشرف غنی سارا کہا کرتے تھے اور آپ ہماری زمینیں کوئی نہ خریدتے، آپ ہم سے سستی زمینیں خرید کے مہنگی بیچو. ٹھیک ہے. لیڈرشپ کی ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے اور لیڈرشپ کی ایمانداری پہ گزشتہ کافی عرصے سے شک پڑے ہیں. اب دیکھو ڈاکٹر مالک ان کی سب سے بڑی موومنٹ کا حصہ تھا. ہائی بلوچ کی پارٹی جب وہ چیف منسٹر بنا انگلیاں اس کے اوپر اٹھی، اتنی اٹھی جس کے حساب نے کہا جس نے بلوچ قوم کو بیچ دیا. تو مسئلہ کیوں اٹھتی ہے؟ بنیاد طور پر اس لیے اٹھتی ہیں کہ پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کی صورتحال کو اختیار کیا جائے. اب انڈیا جو ہے بلوچستان کے اندر ایک بہت غلط گیم کھیل چکا ہوا. اس کی غلط گیم کی وجہ یہ ہے کہ مکران ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اس کو گیم کو چلایا جائے تو باقی علاقے جو ہیں وہ اس طرح کا ساتھ نہیں دیتے. پوری یہ بیلٹ جو لڑ رہی ہے یہ مکرانی نہیں، یہ بیسیکلی بروئی بیلٹ ہے. مستونگ ہے، کلات ہے، خزدار ہے، وران کا علاقہ تھوڑا سا بروئی ہے، نوشکی کا علاقہ بروئی ہے. باقی بلوچ بیلٹ تو خاران سکون بیٹھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. چاغی جو ہے بالکل پرسکون بیٹھا ہوا ہے, صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے تربت کا اس کا ہے. گوادر پرسکون ہے بتاتے خود, جہاں پہ پورٹ بن رہے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک انسرجنسی تھی جس کو ان بیچارے جو مارے گئے ہیں, میں ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ بنا بنو کے کبھی کچھ اثر سے اور ڈرگز کے اثر سے بھی بہت جو لوگ ہوتے ہیں کیمپس, ان میں ڈرگز بہت استعمال ہوتے ہیں, اور اس میں ہیلوسینیشن میں کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے, اور تم بلوچ جو آگے جا کے پتہ نہیں کون سا بلوچ جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہے, اور وہ کہے گا کہ یہ میری قوم کا اور ہیرو ہے, 100 صدیوں میں تمہارا نام ہوئے گا. دیکھیں ہم نے چاکر خان کے نغمے گاتے ہیں, تمہارے بھی نغمے گائے جائیں گے, تم بھی کہے گے. وہ کس کو کون یاد کرتا ہے تم لوگ؟ 73 کے جو انسرجنسی تھی کس کو یاد ہے کون شہید ہوا تھا اور کون نہیں شہید ہوا تھا؟ ہمیشہ سردار کے بیٹے کو یاد کیا لوگوں نے. اور کس کو یاد کیا؟ اس کو یاد کیا وہ جو زہری تھا, مشہور, جس کو قرآن لے کے اترے تھے, بڑا مشہور نام تھا, بھی نام یاد آ جائے گا. تو اس کو یاد کیا آپ نے, اور اس کے 7 بیٹوں کا بھی نام لوگوں کو یاد نہیں ہے. سردار کا بیٹا مرے گا اس کو یاد کیا جائے گا, آپ لوگوں کو تو وہ بھی, لیکن کیا گیا یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. میں نے بلوچ کو کراچی گھومتے دیکھا ہے, بیچارے کو راستہ نہیں پتا ہوتا, کتنا بھی ٹرینڈ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیکولر لبرل اینٹی آرمی طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ تھا جو نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہوا تھا, اور پھر نواز شریف نے جا کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, اور یہ پھر نعرے لگایا کرتے تھے ہمارے سامنے کہ جناب ہم نے ایک ہی تمہاری مسلمان پارٹی تھی, ہم نے اس کو سیکولر کر دیا. اب پاکستان میں کوئی مسلمان نام کی پارٹی کا وجود نہیں ہے, زرداری پہلے تھا, اب یہ ہیں وہ لوگ جو کراچی میں ایزیلی اپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو اگر چاہیے کہ اگر آپ نے سلیپر سیلز کرنے ہیں تو پھر آج کی شام کے ٹویٹرز جو ہیں, اور اس سے پہلے کے 1 سال کے ٹویٹرز, اور اس سے پہلے کے لوگوں کی گفتگویں اور اکاؤنٹس ہیں, وہ دیکھ لیں, اور پھر اس کے اوپر ایک ایمرجنسی مقدمے درج کریں. اس لیے کہ پاکستان ایک ایسی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہے کہ جہاں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو یہ تو کہہ کے لگائیں گے. جو لوگ 1970 میں جو بھی تھا مجیب الرحمان, لیکن پاکستان کی فوج تو انڈیا کے سامنے ہاری تھی نا. پاکستان کی سرزمین کو تو انڈیا کے لوگ آئے تھے نا. تو کیا اگر جنگ ہار جائے کوئی فوج تو قومیں جو ہیں اپنی فوج کے اوپر اس کے اوپر لعن طعن کرنا شروع نہیں ہوتا ایسا. امریکہ نے تو 20 فوج جنگیں ہاری ہیں. تو امریکہ کی فوج کو تو بحیرہ اوکیانوس میں, بحیرہ اٹلانٹک میں پھینک دینا چاہیے. مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان کا پاکستان کا وجود جس دن آپ مجھے ایک بڑا ان کا جد امجد جو ہے نا سیکولرز کا, اس سے ٹی وی پہ پروگرام میں کہ اصل بنیادی وجہ جو ہے, جو ہماری گلے کی ہڈی ہے, جو اصل خبیث چیز ہے, وہ تو قرارداد مقاصد ہے. میں نام لیتا ہوں, امتیاز عالم میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کھڑے ہو کے کہا یہ جو گلے کی ہڈی ہے کہ پاکستان کے نام کے ساتھ اللہ اس کا رسول کا نام کیوں ہے, یہ گلے کی ہڈی ہے. اسی پاکستان کو جو بھی اسٹیبلائز کرے گا اور یہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے رہے. چلے جی, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور جو آج پولیس کے جوانوں نے اور جو گارڈز نے قربانی پیش کی, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے, ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. ناظرین, کا وقت ہے بریک کا, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی آخر کیوں ناراض ہوئے اور کس سے ناراض ہوئے, انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, اس پر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سید علی گیلانی. جی ناظرین, حرف راز میں خوش آمدید. سید علی شاہ گیلانی مقبوضہ کشمیر کی تحریک حریت کا ایک بڑا نام, استقامت کا ایک پہاڑ. آج انہوں نے حریت کانفرنس کی صدارت سے, اس کی سربراہی سے معذرت کا اظہار کیا.
یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ عرصے سے کافی انہوں نے پاکستانی حکومت کو خط بھی لکھے، عمران خان صاحب کے نام 2 دفعہ انہوں نے خط لکھا، اور خاص طور پر اسلام آباد کے اندر حریت کانفرنس کی جتنی نمائندہ جماعتیں تھیں ان کو بھی خط لکھے، کچھ شکایات تھیں، آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے جس بھی صورت میں ہو۔ اور یہ سب سید علی شاہ گیلانی کا اس مرحلے کے اوپر حریت کانفرنس کی قیادت چھوڑنا کتنا بڑا اقدام ہے؟ دیکھیں اس وقت نا میں ایک بات بتاؤں، میں نے شاید 2-1 دن پہلے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اب لڑائی کے نئے نقشے طے ہو رہے ہیں اور نئے نقشے اور نئے محاذ بن رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید علی گیلانی نے بھی یہ ریلائز کیا ہے، اور بڑے تکلیف سے اور بڑے دکھ سے اور بحیثیت پاکستانی شدید دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریلائز کیا ہے کہ جب تک افغانستان کے طالبان یا دیگر فائٹنگ فیکشن یہ تصور کرتے رہے کہ ہماری مدد فلاں طرف سے آئے گی تو ہم جیت سکیں گے، فلاں لوگ ہمیں کسی نہ کسی حد تک پیسہ سرمایہ دیں گے تو ہم جیت سکیں گے، اس وقت تک اللہ کی نصرت ان تک نہیں آئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سید علی گیلانی صاحب سے گفتگو بہت پہلے جب ہوئی تھی، اس وقت بیمار تھے اور جیل میں، اس میں بند تھے، کم بند تھے، نظر بند تھے، اور بہت حالت ان کی طبیعت خراب تھی، اور اس کے ساتھ اور لوگوں سے بھی جب گفتگو میری ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ریئلائزیشن جی آ رہی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم نے سمجھا تھا کہ وہ 70 سال ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، ہم نے بنیادی طور پہ ایک لفظ بولا تھا، ایک اور صاحب نے، میں نام لوں گا ان کا، اس دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے ہیں، ہم نے شرک کیا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی فلاں حکومت مدد کرے گی تو بیسیکلی ہم اللہ کی نصرت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سارے فیکشنز کو سید علی گیلانی کی قیادت جو تھی وہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی رہی، اگرچہ کہ انہوں نے کشمیر کے اندر غصے میں، ان کا غصہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ لڑ رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی بہنیں، ان کی بچیاں، ان کی بیویاں، ان کی 90 سال کی عورت ریپ ہو رہی ہے، ان کے یہاں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جس گھر کے اندر ساری وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند مسنگ پرسنز ہیں، نہ بیوہ ہیں، نہ ہاف وڈو کہتے ہیں، ان کا بنتا ہے علی گیلانی سے لڑنے کا، لیکن ادھر پاکستان کو شتونگڑا اٹھ کے جو ہے علی گیلانی کے بارے میں گفتگو کرے، جو جہاں بیٹھ کے حلوے کھا رہا ہے، جو جہاں بیٹھ کے عزت کی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کو کوئی اور پچکارے اور وہ بولے کہ علی گیلانی یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا 4 بچے جوان ہوتے ہیں، تم کہتے ہیں میں برمنگم چلسا، اسم مارچسٹر چلسا، اتنی شادی کرسا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تمہاری کنٹریبیوشن اتنی ہے نا کہ انڈیا میں بم آتے ہیں اور تمہارے ایک شہید ہوتا ہے، اس شہید کا نام فلیش کر جاتا ہے، ان کا خط پڑھے نا تو ان کا دکھ یہی کہتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اگر فلسطینیوں کے لوگ جو ہجرت کر کے کہیں باہر نکلے ہیں وہ اگر روئیں چیخیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں جب کہتی ہم جا کے ان کو آنان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آزاد کشمیر کو کوئی کشمیری جا کے وہاں لڑتا اور وہ شہید ہوتا، اس شہید کی لاش بھی اگر دکھائی جاتی تو کشمیری ہوتا، دنیا کے سامنے آپ سر سے بلند کر کہتے یہ کشمیری کے لڑا، اگرچہ کہ میں اس بات پہ لڑا بھی ہے، مہمان مجاہدین کی جگہ جگہ قبریں موجود ہیں، وہاں پہ مزارات موجود ہیں، لیکن وہ کشمیریوں سے اور لوگوں سے بہت، اگرچہ کہ میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے لڑنا منع ہے، بکواس کرتے ہیں اسلام کے مطابق بھی اور انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق بھی، اس لیے کہ بولیویا میں پیدا ہوتا ہے چی گویرا، نکراگوا میں جا کے لڑتا ہے، کیوبا میں جا کے لڑتا ہے، کمیونزم کا جھنڈا اٹھاتا ہے، سارترے فرانس میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ہی ملک کے خلاف الجزائر میں جا کے لڑتا ہے، دنیا کھڑی ہو کے کہتی ہے ڈیگال کو کہ سارترے کو گرفتار کرو تو وہ کہتے ہیں سارترے فرانس، کسی دوسرے نظریے کے لیے
جو زیپ جو تھا وہ جب لڑتا ہے جا کے ویتنام میں, وہ جو فرینچ نوبیل تھا اس نے وار آف دا فری لکھی ہے, وہ جا کے ویتنام میں امریکہ کے خلاف لڑتا ہے تو ہیرو ہے. اسی لیے کشمیر کے اندر جا کے بھی کوئی خواہ بے شک چچنیا کا بندہ لڑتا ہے, خواہ وہ پاکستان کا بندہ لڑتا ہے, خواہ وہ جانو عباسی کا بیٹا جا کے وہاں شہید ہوتا ہے, خواہ کوئی اور, وہ ہیرو ہیں. وہ ہیرو ہیں, ویسے ہیرو ہیں جیسے چیگویرا ہیرو ہے, ویسے ہیرو ہیں کہ جیسے سارترے جو تھا وہ جا کے کیوبا میں جا کے کاسترو کو ملا تھا اور اس نے جا کے کہا تھا میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں, وہ نوبل پرائز لیتا ہے. تمہارے سٹینڈرڈ, تاریخ کے سٹینڈرڈ نہیں بدلا کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جا کے اسامہ بن لادن لڑے کسی دوسری سرزمین پر امریکہ کے خلاف, تو وہ تو کیا ہے ہیرو ادھر کا, ادھر اس وقت کا, اس وقت کا. تو وہ اب یہ کیا ہے, اب تو ہیرو نہیں, یا سٹینڈرڈ نہیں بدلا. تو اس لیے ایک تو میں قائل نہیں, لیکن جو لوگ نہیں لڑ رہے, جو یہاں آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں, ایک بات تو دنیا مانتی ہے نا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں کشمیری آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی آسائش کی زندگی وہ جموں کشمیر میں نہیں گزار سکتے تھے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر ہم کشمیر کے اندر پورا کشمیر وہاں پر ہوتے کہ اور بیچ میں, تو وہ یہ دیکھ لیں کہ جن کا پورا انڈیا وہاں ہے نا, ان کے ساتھ جو جوتے پڑ رہے ہیں نا ان کو, وہ شاید کشمیریوں کے بھی اتنے نہیں پڑ رہے, وہ پورے 25 کروڑ. لیکن آخری لفظ کہ اس وقت سید علی شاہ گیلانی کا حریت کانفرنس چھوڑنا, نہیں میرا خیال واپس ہو جائے گا, میرا خیال واپس ہو جائے گا. ریئلائزیشن ہے اس کی ایک وجہ ہے, اگر واپس نہیں ہوا تو ایک بات بتاؤں آپ کو, پورے بر صغیر میں قیادت پھر کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے گی, اور پھر یہ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو پورے انڈیا میں لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں وہ, اور بہت دنیا سے پہنچ چکے ہوئے ہیں لوگ. اچھا چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن جو ہو اہل کشمیر کے لیے خیر, اور سید علی شاہ گیلانی کو اللہ صحت و تندرستی رہے, اور ان کی قیادت جو ہے کشمیری عوام کو ہر وقت میسر ہے. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے ایک مرد قلندر سید منور حسن. جی اور یہ صاحب کیا شخص ہے, اور کیا دو ٹوک انداز میں, دبنگ انداز میں بات کرنے والے مرد قلندر, مرد درویش. جس طریقے سے قوم نے ان کو رخصت کیا ہے, وہ بھی ہر کوئی ان کو اچھے الفاظ, بالکل خالی ہو گئے, خالی کرنا بہت بڑے آدمی. دیکھیں میرے ساتھ 72 سے آشنا, 72 میں وہ جمعیت سے ابھی انہوں نے 69 ہو رہے ہوتے, پھر اس کے بعد آئے تھے تسنیم عالم منظر. تسنیم عالم منظر کے زمانے میں منور صاحب بھی نئے نئے گئے تھے, اور منور صاحب کے اندر ایک شوخی اور شرارت بہت زبردست اس زمانے کی موجود تھی. حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کفر میں جتنے سخت ہوں گے دین کے اندر بھی اتنے سخت ہوں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ آپ وہاں جس طرح آقاص کا میلہ لوٹا کرتے تھے, ویسے جس دن سیدنا عمر جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں, سارے لوگ موجود تھے, حضرت حمزہ موجود تھے, سیدنا علی موجود تھے, لیکن دار ارقم کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے آگے کہا کہ تم اگر یہ ہو تو پورا مکے میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے حرم کے اندر, اور حضرت عمر کی وجہ سے مسلمان جائے. اور اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ اللہ اس ایمان کو وزن دے. عمر کا وزن تھے جماعت اسلامی کی, پاکستان کی پوری سیاست. 2-3 ایسے واقعات ہیں جو میں یہاں سنانا چاہتا ہوں, اور پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس طرح کے لیڈر کھو دیتے ہو, اور پھر اس طرح کے لوگوں کو بھگتتے ہو, نواز شریف کو بھگتتے ہو, اور عمران خان کو بھگتتے ہو, اور اس کو بھگتتے ہو. بیٹی کی شادی ہے, اور بیٹی کی شادی میں لوگوں نے تحفے دینے شروع کیے. جب تحفے آئے, اب ظاہر بات ہے آپ خود سوچے کتنا نازک رشتہ ہے داماد کا, بیٹی ہے, داماد ہے, سب کچھ ہے, اس کا گھر بسنا. وہ سارے کے سارے تحفے اکٹھے کیے, اور صبح جا کے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیا, اور کہا کہ یہ مجھے انہوں نے, اگر میں اکیلا منور حسن ہوتا تو شاید میں سے 2 تحفے بھی نہ ملتے. دوسرا واقعہ ایک مانچسٹر کے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ میرے پاس منور صاحب تشریف لائے, تو ان کے ہاتھ میں ایک کیمی کی گھڑی تھی, وہ 100-125 روپے کی گھڑی آتی تھی, کیمی کی گھڑی تھی, اس میں ہاتھ سے چابی دیا کرتے تھے. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں, تو میں نے ایک بہت مہنگی سی گھڑی خریدی, اور گھڑی خرید کے میں اس کو, انہوں نے ان کو راستے میں جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ دے دی, وصول کر لی. وصول کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو میں نے رخصت کیا, اور جب میں وہاں دوبارہ آیا پاکستان تو میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ میں وہی کیمی کی گھڑی.
تو میں نے پوچھا آپ نے وہ گھڑی کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے جس کو دی تھی اس کے پاس پہنچ گئی. یعنی آپ نے جماعت اسلامی کے امیر کو دی تھی, جماعت اسلامی کے امیر کو پہنچ گئی, اس کے جماعت اسلامی کے بیت المال میں چلی گئی. باہر جاتے تھے. ایک اور واقعہ انہوں نے بڑا کمال لکھا منور صاحب کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جو عابد شبد ددار ہے, جن کے جو اللہ تعالیٰ جن پر رحمتیں نازل کرتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ جب ہوا تو ان کے ایکسیڈنٹ کے اندر وہ جب ان کو ہم نے پٹی وٹی کی تو ان کے کچھ کپڑے جو وہ میلے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ بدلے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو اٹیچی کیس ہے اس میں, تو ان کے اٹیچی کیس میں سے ہی ایک کپڑا جوڑا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا, دوسرا کوئی جوڑا نہیں. ایک ہی جوڑا تھا. کہتے میں بازار گیا تو میں 4 جوڑے جو ہیں میں خرید کے لے آیا. اور 4 جوڑے خرید کے تو ان کے وہ پھٹ گیا تھا بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تم پیش کر دیے کہ جوڑے آپ 4 رکھیں. تو انہوں نے ایک جوڑا پہنا اور جاتے ہوئے اور پکڑے کہنے لگے دیکھیں اللہ کمال ہے کہ میرا ایک جوڑا پھاڑا ہے نیا دے دیا اور 4 نئے دے دیے بس. اور ایک جوڑا پھاڑا ہے, ایک جوڑا پہنا ہے اور اسپتال سے جاتے ہوئے 3 جوڑے جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو دے گئے, ایک اس کو وارڈ بائے کو دے گئے, ایک اس کو دے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو امانت کی اور دیانت کی علامت تھے. سپریم کورٹ کے سرٹیفائیڈ امین نہیں تھے. سپریم کورٹ کے سرٹیفائیڈ جن کو یہ وہاں ثابت کرنا نہیں پڑتا تھا, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ جب ایسے لوگوں کو قیادت کے لیے. تو تمہارے ساتھ ایسی مسئلہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم, جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کریں گے. وہ تمہیں عقل نہیں دیتا ایسے لوگوں کو چننے کی. تم لوگ 100 روپے کا 1000 روپے کا ہوتا ہے آکسی میٹر ہوتا ہے, تم کرونا ہوتا ہے تم 8000 کا بیچتے ہو. 17000 کا سلنڈر ہوتا ہے تم 36000 کا بیچتے ہو. تمہیں عمران خان چاہیے, تمہیں نواز شریف چاہیے, تمہیں زرداری چاہیے, تمہیں مومن نہیں چاہیے. نہ تم مومن ہو نہ تمہارے لیے مومن قیادت مل سکتی ہے. مومن قیادت اللہ اپنے پاس ایسے ہی بلاتا ہے اور اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ لے کے جاتا ہے. تو نہیں چاہیے تم کو, تم اس قابل نہیں ہو. تم میں سے چند لوگ جو آتے ہیں تم ان کو کسی کو ملا کہتے ہو, کسی کو مولانا کہتے ہو, کسی کو وہ کہتے ہو. اس شخص جیسی شخصیت اور کیا یونیورسٹی گریجویٹ, تمہاری سیکولر ایجوکیشن کا پڑھا ہوا آدمی, اور آخری دم تک 4 مرلے کے گھر میں 4 مرلے کا گھر. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ 11 سال پہلے کہتا ہے کہ امریکہ ہار جائے گا. پاکستان کا کتا بھی بولتا تھا کہ امریکہ جیتے گا. اور جس بندے کو منہ دھونے کی تمیز نہیں تھی, جو کہتا امریکہ کی ٹیکنالوجی آ گیا اور مولویوں ٹھڈے مار کے نکال دیں گے, ٹھڈے مار کے انہوں نے نکال دیا. ابھی بھی لوگ یقین نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کے دلوں میں ٹیکنالوجی کے بت ہیں. یہ مشرکین ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں. اور آج ہم سٹیٹ پالیسی کو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو منور حسن اس وقت کہی گئی ہماری جنگ نہیں تھی, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں تھی. لیکن اس دور میں جو منور حسن کے ساتھ کیا گیا, کیا آج اس پر ہم معافی مانگیں گے تو جو سلوک کیا؟ ہم ڈرتے ہیں خوف سے. اقبال کے ایک شعر بات ختم کرتا ہوں جو منور حسن کا. اقبال کہتا ہے ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داس, جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز پہچان لی. شرک راز جب خوف متمردی داس, اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. جو ایسوجوں سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو عمران خان سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو فوج سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے, جو امریکہ سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے. کوئی ایک تمہارے دل کے اندر کسی ایک چیز کا بھی خوف آتا ہے, کرونے کا بھی خوف آتا ہے, تو تم شرک کر رہے ہو. چلے جی. اور یہ سب اللہ تعالیٰ منور حسن کی منازل آسان فرمائے, ان کے اہل خانہ اور پوری جماعت اسلامی جو اس وقت ایک صدمے کی کیفیت میں ہے ان کے صبر عطا فرمائے. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.